नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्तों की दुआओं में, मुअज्जिन की अजानों में, वो जिसका जिक्र होता है ज़मीनों आसमानों में, अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद और सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुकाम का बयान हुआ है जिसकी वजह से उनका आसमानों और ज़मीनों में जिक्र किया जाता है। अल्लाह ताला फरिश्तों में आपका जिक्र करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजता है और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआएं करते हैं। और अल्लाह ताला ने हमें भी हुक्म दिया, अफजलुल कायनात हैं, महबूब इलाही हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, दानाए सुबुल, खत्मुर रसुल, सैयदुल मुरसलीन, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिनका जिक्र रब्बुल आलमीन ने बुलंद फरमाया है, उनका क्या मुकाम होगा, क्या मर्तबा होगा। उनकी ज़ात कुल आलम पे फौकियत रखती है, उनकी हस्ती सबसे बुलंद वाला है। इस कदर बुलंद है उनकी हस्ती कि उनसे ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़, हर अमल, हर साथ, हर काम आली मर्तबा बन जाता है। अल्लाह ताला उनके बारे में कहते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने आपका जिक्र बुलंद किया। अल्लाह ने अनाउंसमेंट की है रहती दुनिया तक के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया है। तो इंसान उनके जिक्र को क्या बुलंद करेगा? उनका जिक्र इंसानों को बुलंद करता है। हकीकत तो यह है कि जो उनका जिक्र करता है, अल्लाह उनके जिक्र की बरकत से उस जिक्र करने वाले को बुलंदी अता फरमा देते हैं, जिक्र सुनने वाले को बुलंदी अता फरमा देते हैं, उसकी मुश्किलात को आसान फरमा देते हैं। तो हर दौर, हर बस्ती, हर करिए, हर गांव, हर कस्बे, हर जगह रब्बुल आलमीन उनका जिक्र बुलंद कर रहे हैं। किसका? रहमतुल लिल आलमीन का, तमाम आलिमों का रब, उसका जिक्र बुलंद कर रहा है जो तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया। तो किसी एक जगह की बात नहीं हो रही, किसी एक करिए की बात नहीं हो रही, किसी एक दुनिया की बात नहीं हो रही, तमाम आलमों की बात की जा रही है, तमाम दुनियाओं की बात की जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी को समझना, उनके बुलंद मर्तबे को समझना हमारी अकल से बालतर बात है। तो इसका एतराफ़ उस वक्त के कुफार ने भी किया और आज के कुफार भी करते हैं। आज के नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स भी उनकी सिफात की शहादत देते हैं। अल्लाह ताला ने, उनके दुश्मन भी, हैरत की बात है कि दुश्मन भी मानते हैं उनके बुलंद मर्तबा को। तो और दुनिया में कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि हज़ारों मस्जिदों के मीनारों से अल्लाह की वहदानियत की शहादत ना दी जा रही हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने का जिक्र ना किया जा रहा हो और लाखों मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम ना भेजते हों। ऐसा कोई लम्हा नहीं है, हर वक्त होता रहता है। किसी जगह रात होती है, किसी जगह दिन होता है, एक एक लम्हे के फासले से। हमारे पास एक रिसर्च आई थी कि उसमें पूरी दुनिया का उन्होंने बताया था कि इस वक्त इस जगह पे अजान हो रही होती है, फिर इसके बाद इस जगह पे, फिर इसके बाद इस जगह पे, यानी कंटिन्यूस हो रही होती है। अल्लाह और उसके रसूल का नाम बुलंद होता रहता है। तो हम यहाँ
اپنے نبی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں ہم سب، اور اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارا نام بھی شاید ان ملائکہ میں شامل ہو جائے، ان حقیقی ایمان والوں میں شامل ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ شاید ہمارے دنیا میں کھوئے ہوئے دل جو دنیا میں کھو گئے ہیں، دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام اور مرتبے کو پہچان لیں۔ اور ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ شاید ان کی بے لوث زندگی کے حالات ہماری زندگی کے حالات بدل دیں، ہمارے حالات زندگی کو چینج کر دیں۔ شاید ان کا یقین کامل ہمیں بے یقینیوں سے نکال لے، ہمیں اپنے رب کے قریب لے کر آ جائے۔ شاید ہمارے چہرے بھی نیکیوں کے نور سے چمکنے لگیں، شاید ہمارے دلوں کی سختی پگھل کر آنکھوں کے رستے بہنے لگے، شاید ہم دنیا میں گرنے سے پہلے سنبھل جائیں، آخرت کی آگ میں گرنے سے پہلے ہی سنبھل جائیں اور پناہ لے لیں اپنے رب کی رحمت میں۔ شاید ہمیں احساس ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہی زندگی کمال ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر زندگی وبال ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی، ہمارے حقیر اعمال جو ہیں وہ سنت کے مولڈ میں ڈھل کر قیمتی ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کثرت سے کیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ پورا کا پورا قرآن آپ کے دل پہ نازل ہوا ہے، آپ سے خطاب کر کے نازل ہوا ہے، لیکن نام اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ لیا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں، سورہ محمد اور سورہ فتح میں، اور ایک جگہ احمد نام آیا ہے سورہ صف میں۔ تو آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے، پریکٹیکل ورژن تھے قرآن کا۔ تو ہم سے بھی تو یہی ریکوائرڈ ہے، ہم نے بھی تو انہی کی سنت کو فالو کرنا ہے نا۔ قرآن کی ہر آیت، ہر حکم پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا، اللہ کی ہر بات کو کہ یہ کرنا کتنا آسان ہے ہمیں کر کے دکھایا، تاکہ ہمیں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ہمیں اپنے ہر عمل کی اصلاح کرنی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ نبی کی سنت کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا، ان کا کیا طریقہ تھا، اور ہمارا ہر کام سنت کے ترازو میں تولا جائے گا، تب اس کی ورث کا ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مولڈ دے دیا کہ فرما دیا بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہت اچھا نمونہ ہے، بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اس سنت کے اوپر عمل کریں۔ توفیق ان کو ملے گی جن کے اندر 3 صفات ہوں گی، 3 وصف ہوں گے۔ کون کون سے؟ ایک وہ کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں، ایمان والوں میں شامل ہیں۔ دوسرے وہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہوں، وَمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، اور اس کے دیدار کی امید رکھتے ہیں، اور دوسرے آخرت پر ایمان رکھنے والے، حقیقی طور پہ یقین رکھنے والے، اور اس کے ثواب کی امید رکھنے والے۔ اور تیسری کیا چیز ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے وہ مائل ہوں گے، وہ کوشش کریں گے کہ ہمارے عمل سنت کے مولڈ میں ڈھل جائیں، وہ کوشش کریں گے، وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں وہ الرٹ رہتے ہیں ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ جب تک یہ ان 3 چیزوں پہ قائم رہیں گے وہ الرٹ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ہر نیکی کا، ہر کام کا مولڈ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر کام کو، ہر معاملے کو سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ تو ہمارا کیا طریقہ ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے، اپنے ہر طریقے کو ہمیں چیک کرنا ہے، اپنے ہر بیہیویئر کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ کرنا ہوگا کہ کتنا ڈیفرنس ہے اس میں، اور ہمیں اپنے طریقے کے چھوڑ کے ان کے طریقے پہ آنا ہوگا۔ ہم نے اپنی کریکشن کرنی ہے۔ ہم بڑوں کا کتنا احترام کرتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کا بہت احترام کیا کرتے تھے،
ہم بڑوں کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا ان کو مقام دیتے ہیں، کتنا مرتبہ دیتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آئے تھے ان کے ساتھ، اور وہ کافر تھے. تو لیکن آپ نے ان کو اتنا عزت مرتبہ دیا، ان کے لیے چیئر خالی کرائی، ان کو اتنی عزت احترام سے بٹھایا کہ وہ بھی حیران رہ گئے کہ یہ تو کافروں کے ساتھ بھی اتنی اچھی طرح پیش آتے ہیں، اتنے اکرام کا معاملہ کرتے ہیں. پھر ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے، ہمیں چیک کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، صرف حق بات کہتے تھے. کوئی ان سے ناراض ہوا تو صرف اس لیے کہ وہ عصبیت کی وجہ سے کہ کہ نبی نے دین کے اوپر بلانے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اس کے علاوہ ہر چیز کا جتنا وہ لحاظ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. پھر دوسروں کی مدد اور دوسروں کی خدمت کے لیے ہم پیش ہوتے ہیں. ہمارے نبی پیش ہوتے تھے، خدمت کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. صبر کرنے والے ہم کتنے ہیں، ہمارے اندر کتنا صبر ہے. ہمارے نبی بہت صابر تھے. پھر اپنے نوکروں سے یا اپنے سب آرڈینیٹ سے ہمارا بات کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ جھک کے سب سے بات کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے. ہم اپنے پیرنٹس سے کیسے بات کرتے ہیں، ان کو کتنی توجہ دیتے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی رضائی ماں ان کے پاس آتی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ان کے لیے اپنی چادر جو پہنے ہوتے تھے وہ بچھا دیتے تھے کہ آپ اس پہ بیٹھیے، اور اتنے احترام کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے. کہتے تھے کہ کاش میری ماں اگر زندہ ہوتی اور اگر میں نفل نماز کے لیے پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا اور وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کر ان کے پاس آ جاتا. تو نبی کا تو یہ طریقہ ہے کہ ماں کی آواز پہ فوراً لبیک، فوراً کہیں ان کو میری کوئی ضرورت نہ ہو، یہ نبی کا طریقہ ہے. پھر بچوں سے کیسا بیہیویئر ہوتا ہے ہمارا، یہ بھی چیک کرنا ہے. سارا دن بچوں کو یا تو پڑھانے کے لیے یا بچوں کو مینر سکھانے کے لیے یا ان کو کھانے پینے اور آنے جانے اور پڑھنے پڑھانے کے آداب سکھانے کے لیے کیا ہوتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے سنتوں پر عمل کرانے کے لیے بھی ان سے تلخ لہجہ اختیار کیا جاتا ہے، ان پہ طنز کیے جاتے ہیں، ان کو ڈانٹا جاتا ہے، کبھی مارا پیٹا بھی جاتا ہے. تو کیا کیا اس بات سے اس نئی نسل میں اس رسول عربی کی محبت پیدا ہوگی؟ نہیں، حقیقی محبت نہیں پیدا ہوگی. یہ طریقہ نہیں تھا ہمارے رسول کا. نرم رویے رکھتے تھے سب سے، بچوں کے ساتھ تو بہت ہی نرم رویہ رکھتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس پر کہ اگنور کر دیتے تھے، حکمت کے ساتھ کام لیتے تھے. ایک دفعہ کوئی خاتون ہے، وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کوئی سیرہ کا واقعہ سنا رہی تھیں. تو اپنے حضرت رافع عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا رہی تھی کہ وہ انصار کے درختوں پر پتھر مار رہے تھے، یعنی کھجور کے درخت پہ پتھر مار رہے تھے کہ کھجور گریں گی تو وہ کھائیں گے. تو ان کو پکڑ کے لایا گیا اور ان کا مقدمہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہیں کہا، یعنی سمجھا کر ان کو چھوڑ دیا کہ تم اس طرح نہیں کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو وہ جو بچے سن رہے تھے تو کہنے لگے کیا ہمارے نبی نے کسی کو بھی، کسی بچے کو نہیں ڈانٹتے تھے؟ اور وہ بچوں کے سارے واقعات جو نبی کے ہیں وہ سنتے رہتے تھے. تو وہ کہنے لگے کبھی نہیں ڈانٹتے تھے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں کبھی نہیں ڈانٹتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کیا جو ہے اگر نماز میں وہ سجدے میں جائیں اور بچہ ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے وہ تب بھی نہیں ڈانٹتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تب بھی نہیں ڈانٹتے تھے. پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا کوئی بچہ کسی کام سے اس کو بھیجا ہو اور وہ کسی اور کام میں لگ گیا ہو تو اس کو بھی نہیں ڈانٹتے تھے؟ آپ کو یاد ہے یہ کس کا واقعہ ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو بھی نہیں ڈانٹتے تھے. تو کہنے لگے کسی کا کوئی پسندیدہ کھلونا ٹوٹ گیا ہو اور وہ بہت رویا ہو تو تب اس کو بھی نہیں ڈانٹتے تھے؟ کہیں گے نہیں، اس کو بھی نہیں ڈانٹتے تھے. کہیں گے آپ سب کے بچوں سے پیار کرتے تھے یا خالی اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے؟ اس بچی کے سوال تھا. انہوں نے کہا سب کے بچوں سے پیار کرتے تھے. وہ ایسا نہیں کہ اپنے بچوں سے نہیں، سب کے بچوں سے پیار کرتے تھے. تو وہ بچی کہنے لگی کاش میں اس دور میں ہوتی، کاش. لیکن کہنے لگی کہ اس دور میں تو بچوں کو ڈانٹا مارا نہیں جاتا تھا، اور جو ہے وہ لیکن کہنے لگی لیکن اب سنت پہ کون عمل کرتا ہے؟
وہ بچی کہنے لگی. آپ سوچئے, اصل میں بڑوں کا بیہیویئر بھی بچوں کے لیے آئینہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے, تو ایک دفعہ وہ بہت رو رہے تھے, تو وہ ان کو اتنا بہلا رہے تھے, اتنا پیار کر رہے تھے, کہہ رہے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتا تو ہم اسے کھلونے لا کے دیتے, ہم جیولری لا کے دیتے, ہم اس کو جیولری پہناتے, ہم اس کو ایسے کپڑے پہناتے, یعنی ایسے اس کو باتوں میں لگا لگا کے, اس کو پیار سے, اس کو بہلا بہلا کے. تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. بچوں سے پیار ان کی عادت تھی انسان کے, یعنی ان کے ایسے ان کے اندر شامل تھا. ایک اعرابی ان سے کہنے لگا, آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں, ہم تو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. ان کا اللہ نے تمہارے دل کیا سخت کر دیے, تو میں کیا کروں. یعنی یہ تو ایسے ہے کہ یعنی بچوں سے, اور بلکہ کیا بچے کیا بڑے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولڈ دے دیا کہ سب کو اس مولڈ میں ڈھلنا ہے. جیسے ان کے اخلاق تھے ہمیں وہ اپنانے کی کوشش کرنی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کی. تو کیا ہم نے کوئی ایسی کوشش کی, کیا ہم نے اس کام میں کوئی حصہ ڈالا؟ یہ ہمارا فرض ہے. انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اس امت وسعت کے کندھوں پہ ڈالا ہے یہ بوجھ. ہم سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے, کوشش کرنی ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کی, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی. تو ہم نے اس امت کا حصہ بننا ہے جس کو پوری رات وہ رو رو کے کہتے تھے امتی امتی, اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب اس امت کا کیا ہوگا. ہم نے اس امت کا حصہ بننا ہے. جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, جو لا علمی میں, جو غفلت میں ہم سے جو غلطیاں ہو چکی سو ہو چکی, اب مجھے اور آپ کو بدلنا ہے انشاءاللہ تعالی. کچھ اشعار تھے مجھے اچھے لگے, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا, جو میرے غم میں گھلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدتوں میں مگن رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی, جو تبسم رخ زیز تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. بہت روئے وہ ہمارے خاطر, لیکن ہم نے اس کا ان کو کیا صلہ دیا. ہم نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ڈالا ہے, اپنی امت کے اوپر ڈالا ہے. اپنی ہر چیز کو سنت کے مولڈ میں ڈھالنا ہے. پہلے دیکھنا ہے ہماری نمازیں کیسی ہیں. اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی کیفیت دیکھنی ہوگی. نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. تو کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز؟ کیا اذان کی آواز آتی ہے تو ہمارے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ اب ہمیں نماز پڑھنی ہوگی؟ یہ کیفیت ریکوائرڈ ہے ہم سے, کیونکہ ہمارے نبی کی یہ کیفیت تھی. لیکن اگر اذان کی آواز آئی اور چہرے پر بیزاری کے اثرات آ گئے, ابھی تو نماز پڑھی تھی, پھر دوبارہ نماز کا ٹائم ہو گیا, اچھا ابھی اٹھتی ہوں پڑھتی ہوں, یا ابھی امی کی آواز آنے والی ہے اور ابھی امی آواز دیں گی چلو بیٹا نماز پڑھ لو, تو پھر جو ہے مجھے جانا پڑے گا, چلو جب تک بیٹھی رہتی ہوں امی کہیں گی پھر پڑھ لوں گی. تو یہ تو ریکوائرڈ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ جب اذان کی آواز آتی تھی نا تو اپنے گھر والوں کے ساتھ اجنبی ہو جاتے تھے, پہچانتے نہیں تھے. جس جگہ پہ ابھی ہنسی مذاق گھر میں چل رہا ہوتا تھا, باتیں چل رہی ہوتی تھیں, اتنا ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ بنی ہوئی ہوتی تھی, لیکن جو ہے جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو ایسا لگتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہمیں پہچانتے نہیں ہیں. بس سب چیز چھوڑ کے, سب کام, ہر کام سے زیادہ ضروری کون سا کام ہے؟ نماز کا کام. اذان اگر ہو گئی تو اب سب سے ضروری جو کام ہے وہ اذان کے بعد, یعنی آپ کو اذان کا جواب دینا ہے اور پھر جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ ہمارے نبی کی پہلی سنت ہے. یعنی اس پہ ہمیں, کیونکہ نماز سے ہم پہچانے جاتے ہیں, ایک مومن جو ہے نا وہ نماز سے پہچانا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز وہ, اور سب سے پہلا سوال بھی اسی کا کیا جائے گا نا. تو ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہونی چاہیے. تو دل میں نماز سے محبت کی کیفیت کو ڈیولپ کرنا ہے. کچھ چیزیں خود بخود نہیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نفس پہ بھاری ہوتی ہیں, لیکن اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ نہیں, مجھے اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. اور
आंखों की ठंडक की जो कैफियत है ना, जब कोई चीज पसंद होती है ना, वो चीज मिल जाती है तो आंखों में ठंडक की कैफियत डेवलप होती है। अल्लाह हमारे दिलों में भी वो कैफियत पैदा कर दे, हम दुआ भी करें और हम कोशिश भी करें उस बात की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हमारे लिए हर दुनिया का काम बोझ बन जाए कि नहीं, पहले मैं नमाज पढ़ूंगी और फिर मैं जो है वो कोई और काम करूंगी। जब नमाज का वक्त होता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते थे, कुम या बिलाल, खड़े हो जाओ, फअरिहना बिस्सलाह, हमें राहत दो, नमाज से हमें राहत पहुंचाओ। तो अल्लाह करे कि नमाज हमारे लिए भी दिल की राहत बन जाए, आंखों की ठंडक बन जाए। एक नमाज के बाद हम दूसरी नमाज का इंतजार करें, फिर नमाज में खुशू खुजू आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है। इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तफसीर थे कि वो बंदे जो अपने रब की खशियत की वजह से झुके हुए होते हैं, उन उसके डर की वजह से। खशियत ऐसा डर होता है जो किसी की अजमत की वजह से हो, और उसमें मोहब्बत की भी आमेजिश होती है, यानी डर भी है और मोहब्बत भी है। तो हमारे नबी रातों को नमाजों में आहुजारी करते थे, तिलावत करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, दुआएं मांगा करते थे खशियत इलाही के साथ। अल्लाह ताला हमें भी वो तौफीक दे दे कि हम भी ऐसा कर सकें। तो जब मोमिन को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसे बहुत कुछ करना है और उसके जिम्मे बहुत कुछ था जो उसने पहले भी करना था और अभी भी बहुत कुछ करना है, और फिर उससे लगता है कि ये काम उससे मैनेज नहीं हो पा रहा, तो वो एक ऐसी कैफियत को डेवलप करता है कि उसको रोना आने लगता है अपने रब के सामने कि या अल्लाह, मैंने जो काम भी किए हैं वो आपकी रजा के लिए किए हैं, आप मुझे तौफीक दे दीजिए, और मैंने बहुत कुछ करना था, मैं नहीं कर सका, मैं उस क्वालिटी के काम नहीं कर सका जिस क्वालिटी के मैं करना चाहता था। तो पता नहीं जो नेकियां की भी हैं वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होंगी या नहीं होंगी। कभी भी अपनी नेकी पे फख्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि वो अल्लाह के यहाँ किस दर्जे में होगी। हमेशा दुआ करनी चाहिए, हमेशा डरते रहना चाहिए। तो तब जो है वो, जब ऐसी कैफियत तारी होती है तो इंसान रोए और गिड़गिड़ाए बगैर नहीं रह सकता। पानी जो है ना, जैसे गंदगी को धो देता है ना, साफ कर देता है, इसी तरह आंसू भी दिल की कसाफतों को, दिल के मैल को साफ कर देते हैं। अल्लाह के आगे रोना, वैसे तो ना हमें बहुत सारी बातों पे रोना आता है, जब हमें दुनिया की चीजों में कमी होती है, जब दुनिया में हमें मसले मसाइल होते हैं, जब हमारे दिल को कोई तकलीफ पहुंचती है, हमें कितना रोना आता है ना। लेकिन कभी ऐसे भी रोना आए कि जब हम अल्लाह के दरबार में खड़े हुए हों, अल्लाह को मुखातिब कर रहे हों, अल्लाह से कलाम करते हुए हमें रोना आए और हम गिड़गिड़ाएं उसके हुजूर। आपको पता है ना कि वो आंसू जो हैं वो इंसान की बख्शिश का बायस बन जाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर तौफीक देगा, अल्लाह जरूर उस कैफियत से आशना करेगा। तो नेकियों के जो इरादे हमने किए कामयाब नहीं हो सके, या जो नेकियां की, बस हर चीज के ऊपर हमने इस्तगफार भी करनी है और अल्लाह ताला से मांगना है। हजरत हुज़ैफा की एक रिवायत है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं भी उनके साथ नमाज पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने सूरह बकरा शुरू की। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये 100 आयत पढ़ेंगे और फिर जो है वो एक रकत में 100 आयत पढ़ेंगे, फिर हम लोग रुकू कर लेंगे। तो लेकिन सूरह सूरह बकरा उन्होंने पूरी पढ़ ली, लेकिन जो है वो रकत खत्म नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, अब सूरह बकरा खत्म होगी तो रुकू करेंगे। तो कहने लगे कि नहीं, उसके बाद उन्होंने सूरह आले इमरान शुरू कर दी और उसके बाद उन्होंने सूरह निसा शुरू कर दी। ये एक रकत की बात हो रही है, और कह रहे हैं वो पढ़ते रहे, तिलावत करते रहे, रोते रहे, और फिर क्या पढ़ने का तरीका था, जिस जगह कोई इनाम की आयत आती तो उसका सवाल करते, जन्नत की आयत आती, जन्नत की नेमतों की बात होती तो उनका सवाल करते अपने रब से। जब दोजख की किसी अजाब का तस्करा होता तो उससे पनाह मांगते। तो हमें भी ये अब कैफियत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है। जहां तस्बीह का जिक्र आता है कि यहाँ पे तस्बीह करो, तो वहां पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक के तस्बीह किया करते थे। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो सुन्नत का इत्बा करने वाले थे ना,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त कहते थे कि क़यामत के दिन अगर ये पुकारा गया कि सिवाय एक शख्स के सब जन्नत में जाएंगे, तो मुझे इस बात का डर होगा कि कहीं वो शख्स मैं ही ना हूं। अब सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो क्या मुकाम मर्तबा है, उन्हीं का सबसे बड़ा मर्तबा है। लेकिन इतना डरने वाले हैं अल्लाह ताला से, इंसान को अपने आप से ना शर्म आने लगती है कि हम थोड़ी सी नेकियां करते हैं, पता नहीं क्या समझने लगते हैं अपने आप को। और कहते थे काश मैं सब्जा होता, काश मैं कोई घास का तिनका होता कि मेरा हिसाब नहीं होता। इतना हिसाब का डर, रातों को उठ उठ कर इतना रोते थे कि हिचकियां बन जाती थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, इतना खौफ का अलम था उनका, कहते थे काश मैं कोई ईंट होता कि किसी इमारत में लगा दिया गया होता और रोजे क़यामत हिसाब किताब से बच जाता। सूरह तकवीर की एक दफा तिलावत फरमा रहे थे, वइज़ा सुहुफ नुशिरत का जब इस पे पहुंचे तो कि जब नामाए एमाल खोले जाएंगे, उस कैफियत में इतना रोए कि उनकी हिचकी बन गई और बेहोश हो गए। और आप सोचिए उस चीज को जब जब तिलावत करके उन आयात को तसव्वुर करना, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कैसे इत्बा किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहते एक दिन जो है वो कितने अमीर हैं आपको पता है, हजरत उस्मान जो थे वो उनके उनकी जो सकाफत से कितना लोगों ने फायदा उठाया है। तो एक दफा क्या हुआ, लकड़ियों का गट्ठा था बड़ा सा, वो उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। कहने लगे कहीं मुझे ऐसा ना हो मैं अपने आप को कुछ समझने लगूं, मुझे याद रहे कि मैं गुलाम हूं, मैं अपने रब का गुलाम हूं। तो कहने लगे अपने नफ्स को आजमा लेता हूं, कहीं मैं अपने आप को कुछ समझने तो नहीं लग गया। किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो इतना रोते थे कि दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी, जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज के लिए जाने लगते थे तो चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता था। कहते थे पता नहीं मैं नमाज पढ़ने खड़ा हो रहा हूँ, वो कबूल होगी भी कि नहीं होगी। अब सोचिए इन लोगों के, इनके डर का, इनकी खशियत का क्या आलम है। हम अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हमें भी नबी की सुन्नत पे चलने वाला बना दे और हमारे अंदर ऐसी खशियत पैदा कर दे, ऐसा डर पैदा कर दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम है। सूरह नजम की आयत है, आयत 3, वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते थे। हर बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो अल्लाह ताला की तरफ से होती थी, अपनी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं बोलते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हर बात, देखें वही की दो किस्में हैं, वही मतलू, वही गैर मतलू। एक वही मतलू जो कि कुरान है जिसकी तिलावत की जाती है, और वही गैर मतलू वो है जिसकी तिलावत नहीं की जाती, यानी वो हदीस है। वो भी कही नबी ने है मगर आई किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, बस जब तक तुम उन दोनों पर अमल करते रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, यानी अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। तो कुरान के बाद सबसे मुस्तनद, सबसे ऑथेंटिक जो जरिया है वो हदीस है। तो दीन के दो ऑथेंटिक ओरिजिन हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल कर देंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। तो मौजूदा जमाने में जो यहूदी हैं और इसराइली हैं वो गरकत के दरख्त बकसरत लगा रहे हैं, बाकायदा प्लांटेशन हो रही है उसकी। वो नहीं मानते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उनकी बात पे कितना यकीन रखते हैं। उन्हें पता है ये झूठ नहीं कह रहे, इनकी हर बात सच है। तो यहूदियों ने हदीस मुबारक पढ़ने के बाद उन्होंने कहा गरकत के दरख्त को कहते हैं ये हमारा पासबान शजर है, तो इसकी काश्त करो। इसकी काश्त को वो अपने लिए नेमत समझते हैं।
کیونکہ انہیں پتا ہے کہ نبی کی مبارک زبان سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے، اور ہر قیمت میں وہ بات پوری ہو کے رہے گی جو انہوں نے کہی ہے۔ تو وہ کاشت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا، ایسا ایک معرکہ ہو کے رہے گا۔ تو یہ جو غرقد کا درخت ہے، اس کا تنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا، 1 سے 5 میٹر تک لمبا ہوتا ہے، اور جو آخری عالمی جنگ ہوگی مسلمانوں اور یہودیوں اور نان مسلمز کے درمیان، تو اس میں مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کو چن چن کے ختم کریں گے۔ تو اصل میں ہمارا المیہ کیا ہے؟ مسلمان اپنے دین سے ہی واقف نہیں ہے، اپنی تعلیمات سے ہی واقف نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مرتبے سے ہی واقف نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں اتنی جگہوں پہ ڈسٹریکٹ کر دیا ہے نا، کچھ کو میڈیا میں الجھا دیا، کچھ کے لیے کچھ خواہشات کے ایسے سامان پیدا کر دیے، کچھ کو سوشل میڈیا میں لگا دیا، مطلب ایسی چیزوں میں پھنسا دیا کہ وہ حدیث کے اوپر ان کا یقین کمزور ہو گیا۔ تو وہ بھول گئے کہ ان کے نبی کی بتائی ہوئی بات کتنا بڑا خزانہ ہے ان کے لیے دنیا کی بھی کامیابی اس میں ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اس میں ہے۔ اس میں کیسے کیسے اسرار چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کی بتائے ہوئے طریقے پہ جس نے عمل کیا وہ اس کو بلند کرنے والا ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے اس دنیا کی۔ تو جب وہ ہمارے نبی کی بات پر اتنا یقین رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ہر لفظ سچا ہے، لیکن مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ڈینائی تو نہیں کرتے، کہیں گے سب یہ کہ نہیں ہم بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن یقین کا وہ عالم نہیں ہے، یقین کی وہ کیفیت نہیں ہے، صرف زبانی بات ہے، وہ یقین عمل میں نہیں ڈھلتا۔ اللہ کرے ہمارے دل میں بھی حدیث کا ایسا یقین ہو کہ جو کہ نا اس کے الفاظ دل میں اتر جائیں، حدیث سامنے آئے اور ہم اپنے اوپینینز کو پیچھے کر دیں، ہم اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیں، ہم اپنے رسم و رواج کو پیچھے کر دیں، ہم کہ نہیں یہ سب غلط، صرف میرے نبی کی بات حق، اس پہ عمل کریں گے۔ تو غفلت، کاہلی، اگنورنس کی وجہ سے جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئی، وہ ایک ایسے یقین میں ڈھل جائے جو ہمیں عمل کے اوپر لے کر آ جائے، ہم حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہم میں آپس میں کمپٹیشن ہو کہ میں اس حدیث پہ سب سے بہتر طریقے سے عمل کر کے دکھاؤں گی، اس میں مومنین آپس میں کمپیٹ کریں۔ وہ لوگ جو ایمان بالغیب نہیں رکھتے، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کے رسول کے مسلمانوں کے رسول کی کہی ہوئی بات بالکل سچ ہے، اور جن کا رسول ہے ان کو یقین نہیں، وہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ضرور مسٹری ہوگی، اس میں کچھ حقیقت ہوگی، آپ ڈسکور کرو اس کو، وہ ڈسکور کرنے میں لگے ہوئے، وہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں لگے ہوئے، اور وہ جن کا ایمان بالغیب ہے انہیں تو آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات 100% سچ ہے۔ تو 2-3 مثالیں ایسی شیئر کرتی ہوں کہ جس سے شاید ہمیں کچھ شرم آ جائے، ہمارے دلوں میں وہ یقین بلڈ اپ ہو جائے جو صحابہ کو نصیب ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ باجماعت نماز کا 27 گنا، یعنی عام نماز سے 27 گنا افضل ہے، 27 ٹائمز زیادہ اس کا مرتبہ ہے مردوں کے لیے۔ تو اور یہ فرمایا گیا کہ نماز کی صفوں میں آگے پیچھے مت ہو، صفیں برابر کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ تو اس حدیث پر بہت ریسرچ ہوئی۔ آپ سوچئے کہ وہ لوگ، ہم حدیثوں پہ اتنا غور نہیں کرتے جتنا وہ لوگ حدیثوں پہ اتنا غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا دل سے کوئی خاص تعلق ہے، یعنی صف میں گیپ سے دلوں کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا اس کو ڈسکور کرو، ان کے نبی نے کہا ہے تو ضرور ہوگا۔ تو احادیث تو ہمیشہ سے اوتھینٹک ہیں، ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس لیے نہیں یہ بتا رہی ہوں کہ ان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ثابت ہیں اپنے یقین کے لیے، اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے، کہ کبھی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو انسان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا کہ مجھے یقین ہے
لیکن بس دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے, ایک نہیں بہت سارے ایکسپیریمنٹ کیے. یہ کوئی امریکی تھے سائنٹسٹ, جوزف چلٹن پیرس ان کا نام تھا. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا لیبارٹری میں, ہارٹ کے ایک سیل کو رکھا اور اس سیل کو رکھ کر انہوں نے مائکروسکوپ سے اس کا معائنہ کیا. تو تھوڑی دیر میں دیکھا وہ سیل جو ہے تھوڑی دیر تک حرکت کرتا رہا اور پھر وہ ڈیڈ ہو گیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک اور سیل کو لے کر آئے, 2 سیل لے کے آئے اور ان کو دور دور رکھا. تو دیکھا تھوڑی دیر تک وہ دھڑکتے رہے اور اس کے بعد وہ ڈیڈ ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا, 2 سیل لیے اور دونوں کو قریب قریب کر کے رکھا, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد دونوں سیل جو ہیں وہ دھڑکتے رہے, وہ ڈیڈ نہیں ہوئے. وہ بہت حیران ہوئے اس ریزلٹ کے اوپر. انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک سیل اپنی قوت کھو دیتا ہے دھڑکنے کی, لیکن جب 2 ساتھ ملا کے رکھے جاتے ہیں ہارٹ کے سیلز تو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ دونوں جب قریب آتے ہیں تو وہ ایک ہی ردم سے دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی حال جو ہے وہ سالم دل کا بھی ہوتا ہے. جب تمام دل کے تمام سیلز اکٹھے ہو کر ایک ہی ردم کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو دل ایک اسٹرانگ عضو بن جاتا ہے, ایک اسٹرانگ آرگن بن جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں, جوزف پیرس کہتے ہیں کہ دل کے سیل سے الیکٹرو میگنیٹک ریز نکلتی ہیں, اور یہ ایک خاص ردم جب اختیار کر لیتی ہیں تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں. یہی حال بڑے درجے میں لوگوں کا ہوتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ پر موجود ہوتے ہیں, جب وہ لوگ مل کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں, اور ان کے درمیان اللہ کے دین کی اخوت کا رشتہ بھی موجود ہوتا ہے ان کے دلوں میں, تو ان کے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں, ایک خاص ردم کے ساتھ دھڑکنے لگتے ہیں. یہاں سے نماز کے دوران صفوں میں یعنی جو سیدھی کرنے کی اس کی حکمت جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی صفوں میں آگے پیچھے مت ہو, گیپس نہ دو, کیونکہ اس طرح سے ایک ردم نہیں بنے گا, قلوب میں اتحاد نہیں رہے گا, دل ایک ساتھ مل کے نہیں دھڑکیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا زور دیا کہ ایک شخص جو ہے وہ پیچھے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو انہوں نے منع کیا, کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی, ساتھ مل کے. تو دل کے سیلز جو ہیں وہ آپس میں ایک ربط رکھتے ہیں, اور اسی طرح سارے مومنوں کے دل بھی آپس میں ایک ربط رکھتے ہیں, ایک خاص طرح وہ دھڑکتے ہیں. جب لوگ مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے دل بھی قریب آتے ہیں, ان کی اخوت ان کو ایک رشتے سے باندھی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کی ہر حکمت ہم جانتے ہیں کہ وہ, اور ہو سکتا ہے اس میں سے بہت ساری چیز ہمیں نہ پتا ہو, یہ تو ایک بات جو وہ لے کر آئے. کہتے ہیں جب یہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں یہ ایک ردم اختیار کر لیتی ہیں تو یہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر ایک اور حدیث, اس میں ایک اور بھی تذکرہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی اس چیز کو بھی ڈسکور کیا. یہ کہتے ہیں یورپی سائنٹسٹ کہتے ہیں انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ اگر آپ جو ہیں وہ کسی کمرے میں بہت سارے پینڈولمس لا کے رکھ دیں اور ایک بڑے پینڈولم کو لا کے رکھ دیں تو, اور سب الگ الگ حرکت کر رہے ہوں, تو آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے وہ سب ایک طرح حرکت کر رہے ہیں, سب کی حرکت ایک ہو گئی, سب کا ردم ایک ہو گیا. تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہے وہ حضرت حنزلہ والی حدیث جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس کے بعد ان کے گھر جا کے وہ کیفیت نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جس جگہ موجود تھا نا, وہاں پہ سارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی تھی, اس کا اثر ہوتا تھا, اس کا افیکٹ ہوتا تھا. آج بھی جہاں صالحین اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ دلوں کی کیفیتیں بدلتی ہیں. پھر ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے وہ ابن آدم کے بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون اس کی رگوں میں گردش کرتا ہے,
اس وقت تک یہ ڈسکور نہیں ہوا تھا کہ ہمارے جسم میں خون گردش کرتا ہے. کسی کو یہ بات پتہ نہیں تھی, سائنس نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی تھی. یہ کب ڈسکور ہوا ہے؟ 1928 میں یہ ڈسکور ہوا ہے کہ یہ بلڈ ہمارے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے. آپ سوچئے, میرے نبی کی حقانیت ان کو اس وقت بھی پتا تھا, کیونکہ ہر بات ان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی تھی. وہ کامل علم رکھنے والا ان کو ڈائریکشن دیتا تھا, ان کو کہتے تھے کہ یعنی وہ ان کی مرضی سے ہر بات کہتے تھے نا. پھر ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں, سنن ابی داؤد, احمد اور نسائی کی یہ حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیت کے روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے, یعنی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخوں کے روزے رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ روزے رکھتے ہوں گے. تو فرماتے تھے کہ یہ روزے جو ہیں یہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے. تو بہت سارے روزوں کا اہتمام, فرض روزوں کے علاوہ 9 ذی الحج کا روزہ, شوال کے 6 روزے اور محرم کے روزے, مطلب بہت سارے روزوں کا جو تذکرہ آیا اس میں ان 3 دن کے روزوں کا بھی تذکرہ آیا. تو لیکن ہر حکم جو ہے اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور ہماری عقل سے باہر ہیں وہ چیزیں, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں. اب شیطان اور نفس کے حملوں سے بچنے کے لیے, اس کے دفاع کے لیے روزہ جو ہے نا وہ بہت ہیلپ کرتا ہے. تو اس میں بھی بڑی ریسرچ ہوئی, تحقیقات ہوئی. تو سائنسی تحقیقات اس سلسلے میں جو ہے وہ سامنے آئیں. امریکہ کی ریاست ہے فلوریڈا, وہاں کے ایک سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر آرنلڈ. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے اوپر انہوں نے سوچا کہ یہ جو 14 یعنی 13 14 15 کو یہ کیا ہوتا ہے, مطلب صرف ان دنوں کو کیوں خاص کیا گیا. تو انہوں نے بڑی اس میں تحقیق کی اور انہوں نے اس کی ریسرچ کو ہاؤ دا مون افیکٹس کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے پبلش کیا. انہوں نے بتایا, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے کیا کیا کہ نا ان کا ایک شہر ہے, انہوں نے وہاں کے 15 سال کے فیکٹس اینڈ فگرز اٹھائے, ایمرجنسی وارڈز کے سارے ایسے کیسز جو فسادات کے کیسز تھے, قتل کے کیسز تھے, انہوں نے سب کا ریکارڈ اٹھایا, سب کو جمع کیا, سب کو اکٹھا کیا اور ان کا گہرائی سے تجزیہ کیا. پھر صرف ایک سٹی کے نہیں, ایک اور سٹی کے بھی اٹھائے گئے, یعنی ان کے بھی پوری اس ڈیوریشن کا, اس 15 سال کی سیم ڈیوریشن کا انہوں نے جائزہ لیا. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے, یعنی ان 2 شہروں کے 15 سال کی جو انہوں نے تحقیق کی لوگوں کے حالات کے اوپر, گہرائی سے جب اس کا تجزیہ کیا تو انہوں نے کہا دونوں شہروں میں ان 15 ایئرز میں ہر مہینے جو قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں, جو فسادات ہوتے ہیں, ان میں سب سے زیادہ 14ویں کی رات کو ہوتی ہیں, یعنی جو مڈ میں منتھ کے جو ہے وہ ہوتی ہیں. ان کی تحقیقات بہت حیران کن تھیں اور بہت جو ہے وہ اس طرح سے شائع کی گئیں, بہت حیرت انگیز. اس میں انہوں نے کہا the homicide peak at full moon, یعنی یہ جو فسادات, یہ قتل و غارت ہوتی ہے, یہ پورے جب عام طور پہ جب پورا چاند ہوتا ہے اس میں یہ سب سے زیادہ کثرت سے ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور تحقیق جو امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی یہ رپورٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ کوریلیٹنگ کرائم ود لونر سائیکلز, یعنی مطلب ہوا جرائم کا چاند اور اس کے ادوار سے کیا تعلق ہے. انہوں نے یہ کہا 1956 سے 1970 تک کے پیریڈ میں انہوں نے یہ ریسرچ کی. انہوں نے دیکھا کہ جب خودکشی کی وارداتوں کا, قتل کی وارداتوں کا, فسادات کی وارداتوں کا جب یہ انہوں نے معائنہ کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ سب سے زیادہ جو ہیں یہ واقعات جب ان تاریخوں میں ہوتے ہیں جو چاند کے چڑھنے کی تاریخیں, 14ویں کے قریب والی تاریخیں جو ہوتی ہیں. پھر اسی طرح 2 خواتین ہیں, یہ ایج کلف کالج کی تھی, یہ محقق 2 ریسرچرز تھیں, ان کی بھی تحقیق جو ہے وہ چھپی. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جب چاند پورا ہوتا ہے تو چوری, ڈاکہ, زنا, شراب, توڑ پھوڑ, یہ اس طرح کے واقعات بہت بڑھ جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سوچا
کہ انسان چونکہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر 75% جو ہے وہ پانی ہے، تو اور انسان کے جسم اور دل پر بھی چاند کی جو کشش ہوتی ہے اس کا افیکٹ پڑتا ہے. تو جیسے پانی میں، جیسے سمندر کے پانی میں جب چاند پورا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ مد و جزر بڑھتے ہیں، جب یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں پانی بہت چڑھ جاتا ہے تو فلوئڈز جو ہیں وہ انسان کو متاثر کرتے ہیں، انسان کے جسم کا پانی کے فلوئڈز بھی اس کو متاثر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا شاید ایسا ہوتا ہو کہ روزے میں کچھ وہ فلوئڈز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہوں، اور روزے میں اگر وہ فلوئڈز نہ بھی کم ہوتے ہوں. اچھا، ان میں سے ایک اور تھے، ایک محقق تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے انسانی جسم میں جب سٹریس کی حالت میں ہوتا ہے نا تو اس میں جو کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں انہوں نے اس کو میجر کیا. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جب انسان بے چینی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو یہ کیمیکل زیادہ ریلیز ہوتے ہیں. تو انہوں نے ان دنوں میں ان ڈیٹس میں ناپا تو انہوں نے حیرت انگیز رزلٹ کے انہوں نے کہا کہ ان دنوں میں سٹریس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو جو انسان پہلے سے ذرا پریشان ہوتا ہے، جب پہلے سے سٹریس میں ہوتا ہے، وہ کوئی الٹی حرکت کر سکتا ہے، یعنی جو وہ نہ بھی چاہتا ہو. تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دل کی بے چینی جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین کا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ 14ویں کا چاند جو ہے وہ اس سے جب ٹکراتا ہے تو کچھ نہ کچھ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بہت سارے راز ہیں اس کائنات کے، وہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم نہیں جانتے. لیکن روزہ انسان کو صبر و استقامت دیتا ہے، روزہ انسان کو تقویٰ دیتا ہے. جو تقوی کی حالت میں ہو وہ ان سب چیزوں سے باہر آ جاتا ہے، اپنے دل کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے. تو ہمارے نبی کی ہر حدیث اپنے اندر بہت حکمت رکھتی ہے. ایک مرتبہ ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے نبی کی کہی ہوئی بات اور ان کے کہے ہوئے فعل پر اگر ہمارا یقین پکا ہو جائے، ہمارا اعتقاد پکا ہو جائے، تو ہم کبھی بھی حدیث کو لائٹلی نہیں لے سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، قل، آپ بتا دیجئے ان سب کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان سب کو آپ کی زبانی پتہ چل جائے، تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو کیا کرو، فاتبعونی، میری پیروی کرو. پیروی کرنا، اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو فٹ پرنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے سمندر میں ریت پہ، گیلی ریت پہ چلتے ہوئے کسی کے بنتے ہیں، ویسے اس طرح سے ان کو فالو کرنا، ان کی ہر بات کو فالو کرنا. فاتبعونی، تو مجھ کو فالو کرو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. تو تمہیں کیا کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چاہتا ہے، اس کے بغیر ویلڈ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ روضے پہ گئے تھے، تو وہاں پر ایک اعرابی جو ہے وہ کھڑا ہوا دعا مانگ رہا تھا. تو آپ اس کے پیچھے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. وہ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے رب، یہ آپ کے حبیب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، غلام ہوں، اور شیطان آپ کا دشمن ہے. تو اے میرے رب، اگر آپ میری مغفرت کر دیں گے تو آپ کے حبیب خوش ہو جائیں گے، آپ کا یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور آپ کا دشمن غمگین ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا. اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی تو آپ کے حبیب پریشان ہو جائیں گے، دشمن خوش ہو جائے گا، اور یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. تو آپ بہت کرم والے ہیں، عزت والے ہیں، بلند و بالا ہیں، ہر بات سے، ہر عیب سے بلند ہیں. آپ اس بات سے بھی بلند ہیں کہ آپ ہمارے دشمن کو ناخوش کر دیں اور اپنے بندے کو ہلاک کر دیں. تو اللہ آپ ہم سب کی بھی مغفرت کر دیں. حضرت عمر نے بھی اونچی آواز سے کہا تھا کہ اے میرے رب، میں وہی مانگتا ہوں جو اس اعرابی نے مانگا. تو ہم بھی وہ مانگتے ہیں جو اس اعرابی نے مانگے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہر طرح کے شکوک و شبہات دور کر دے اور ہمارے دلوں کو قرآن اور حدیث کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں میں قرآن اور حدیث کا یقین بٹھا دے، ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنا دے، ہمیں ان میں سے کر دے
کہ نبی کے اتباع کی وجہ سے جن کی مغفرت ہو جاتی ہے، ہمیں ان میں سے کر دے کہ نبی کے اتباع کی وجہ سے جن سے ان کا رب محبت کرنے لگتا ہے، ہمیں ان میں سے کر دے کہ نبی کے اتباع کی وجہ سے جن کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگوں سے چھوٹا سا کوئز ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں میں سے جو جواب دینا چاہیں تو ضرور دیں، بس ٹائم کم ہے۔ آپ یہاں پر آئیں گے، آپ لوگ یہاں پہ کوئز ذرا سا 2-3 منٹ